Assalamu alaikum readers. Here's the novel Asma Mein Amil by Unknown Rights. Let's start the 13th episode. आरिस फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसकी नज़र दुश्मन जान पर पड़ी जो दिल के मुकाम पर हाथ रखे आंखें बंद किए अभी तक बेड पर पड़ी थी। मलाइका की हालत देख आरिस के होंठों पर मुस्कुराहट रंगी। वो चलता हुआ मलाइका के पास जाकर उस पर झुका। आरिस के झुकने पर पानी की बूंदें आरिस के नम बालों से टपकती मलाइका के चेहरे पर गिरीं। अपने चेहरे पर नमी महसूस कर मलाइका पट से आंखें खोल गई। जब आरिस को अपने ऊपर झुके देख उसकी जान हवा हुई। वो दम साधे आरिस को देखने लगी। जान, क्या इरादे हैं? वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते बोला। मेजर आरिस भीगा चेहरा नम बाल लिए कैप्टन मलाइका पर झुका। उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। मलाइका हैरान थी। वो आरिस को देख गुस्सा करने की बजाय शर्माने क्यों लग जाती है। उसकी धड़कनें तेज़ क्यों होने लगती हैं? उसकी सांसें क्यों मुंतशिर होने लगती हैं? ये वही शख्स है कैप्टन मलाइका जिसने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया था। कैप्टन माँ से तुम्हें जुदा करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा यही शख्स है। मलाइका ने ख़ुद को बावर करवाया। पर अब भी मलाइका को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? उसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं रही कि वो इस इंसान को ख़ुद से दूर छटक सके। मलाइका को यकटक अपनी जानिब तकते पाकर आरिस बेइख्तियार होता उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ गया। एक अजीब एहसास को महसूस करके मलाइका ने अपनी आंखें बंद की। तुम रेस्ट करो, मुझे शहरियार ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर आता हूँ। और ख़बरदार जो तुम मेरे रूम से बाहर निकली, नहीं तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। आरिस उसे वॉर्न करते साथ बाहर की जानिब बढ़ा। मलाइका ने अपना हाथ अपनी पेशानी पर धरा जहाँ आरिस का सुलगता लम्स उसे अब भी महसूस हो रहा था। क्या मैं भी? हाँ, वो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अच्छे भी हैं। अगर उनका मकसद सिर्फ मेरा हसूल ही होता तो निकाह के बाद ही अपना हक ले लेते। मुझे इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त तो हरगिज़ ना देते। मलाइका को अपने दिल से आवाज़ आई। अपने दिल के ख्यालात सुन वो घबरा कर उठी। तौबा, मैं क्या सोची जा रही हूँ। वो छिछोरा कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे ब्लैकमेल करके उसने निकाह किया था। और हैंडसम तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपने दिल की आवाज़ को झुठलाया। ये मत भूलो कैप्टन मलाइका, उसने मास के थ्रू तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था। तुम कैसे इस शख्स के बारे में सोच सकती हो? नहीं, मोहब्बत नहीं मेजर आरिस, मैं तुमसे बेइंतहा नफ़रत करती हूँ। वो ख़ुद को बावर करवाती आरिस के रूम से निकलती अपने रूम की जानिब बढ़ गई। ईशा सोफ़े के साइड पर सोफ़े के साथ टेक लगाए ज़मीन पर सहमी हुई बैठी सिसकने में मसरूफ़ थी। उसके गाल पर शदीद जलन हो रही थी और गाल सूजा हुआ वाज़ा दिखाई दे रहा था। जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, उसने एकदम अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे, गोया अपनी चीखों के साथ साथ अपनी सिसकियां भी दबाना चाहती हो। अहान ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। वो कहीं नहीं थी। जब उसकी नज़रें सामने शीशे पर नज़र आने वाले ईशा के अक्स पर ठहरीं, उसकी आंखों में छाई वहशत बढ़ने लगी। ईशा मुंह पर सख्ती से हाथ जमाए आंखें नीचे ज़मीन पर सोफ़े के साथ टेक लगाए बैठी थी। अहान रहू रंग आंखों से डोर बंद करता अंदर दाखिल हुआ। बेबी गर्ल, वेयर आर यू? कमरे की खामोशी में अहान की सर्द वहशत से भरपूर आवाज़ गूंजी। अहान की आवाज़ सुनकर ईशा को लगा गोया उसने अपनी मौत का फरमान सुन लिया हो। उसका जिस्म एक बार फिर हौले हौले कांपने लगा। जब भारी कदमों की चाप उसे अपने करीब आती सुनाई दी तो वो अपना सांस रोक गई। कहीं उसके सांस की आवाज़ डाक के कानों तक ना पहुंच जाए और वो आकर उसका कत्ल कर दे। बेबी गर्ल, डेट्स नॉट फेयर। तुम आंसर क्यों नहीं दे रही? डार्क एकदम उसके सामने पंजों के बल बैठता बोला। एकदम डार्क की आवाज़ सुन और उसकी मौजूदगी अपने सामने महसूस कर ईशा पट से आंखें खोलती पीछे दीवार की जानिब खिसकने लगी। उसे अहान की सुर्ख हुई हैज़ल ब्लू आइज से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। कम हेयर। अहान 2 उंगलियों से अपने पास आने का इशारा करता गोया हुआ। नो। ईशा बुरी तरह कांपती दीवार में घुसने की कोशिश करते बोली। वो यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। इस जालिम की कैद से रहा हो जाना चाहती थी। डार्क को अपने करीब बढ़ते देख वो अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुपाकर हिचकियों से रोने लगी। जब डार्क ने उससे बालों से जकड़कर अपनी जानिब खींचा, वो सहम कर हिचकियाँ भरती उसे देखने लगी। क्या कहा था तुमने ग्लाइमर को? हाँ,
یاد آیا مجرم، یہی کہا تھا نا تم نے؟ ڈارک ایک ہی جست میں اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے اپنی بلو ہیزل آنکھیں عشا کی کالی آنکھوں میں گاڑے گویا ہوا۔ عشا سوجے پٹووں اور سرخ ہوئی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو آگ اگلتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ جانتی کیا ہو تم اس کے اور میرے بارے میں؟ جو اس کے سامنے بکواس کر رہی تھی۔ اب کی بار ڈارک دھاڑا۔ چلو شاباش، اب خود ہی اپنی سزا ڈیسائیڈ کرو۔ میرے سامنے زبان چلانے کی کیا سزا لینا چاہو گی؟ ڈارک سرد لہجے میں گویا ہوا۔ تمہاری زبان کاٹ دوں یا اس کو جلا کر تمہیں گونگا کر دیا جائے تاکہ آئندہ تمہاری زبان ہی نہ چل سکے۔ ڈارک عشا کے کانپتے لبوں کو دیکھتے بولنے میں مصروف تھا، جبکہ ڈارک کی باتیں سن کر عشا کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ آنسو روانی سے اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے گردن تک کا سفر کر رہے تھے۔ وہ بری طرح ہچکیاں بھر رہی تھیں۔ بولو بیبی گرل۔ اہان اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے رب کرتا اس کی خوف سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ میں نہیں۔ عشا سے بولنا محال تھا۔ وہ لاریب آپی ہی تھیں جن کے سامنے ڈارک کی موجودگی میں بھی وہ بنا ڈرے بول رہی تھی۔ سو ڈارک کی نظر اس کے کانپتے ہلتے لبوں پر تھی، جب ایک دم وہ اس پر جھکتا اس کے لفظوں کا گلا گھوٹ گیا۔ ڈارک کے امر پر عشا اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ عشا کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو وہ اپنے ایک ہاتھ سے جکڑتا اس کی پشت سے لگا گیا، جبکہ ایک ہاتھ میں عشا کے بال اب بھی سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ عشا کو اب بھی اپنی گرفت میں پھڑپڑاتا دیکھ وہ اپنے عمل میں پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ عشا اہان کی گرفت سے خود کو چھڑانے سے قاصر تھی۔ کہاں وہ 26 سالہ مضبوط مرد اور کہاں کمزور سی عشا جو پہلے ہی اس کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ عشا کو بے جان ہوتا محسوس کر وہ نرمی سے اسے چھوڑے پیچھے ہوا۔ جب عشا نڈھال ہوتی اہان کے سینے پر گر گئی، اس کو ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ عشا کے کانپتے نڈھال وجود کو اپنے سینے پر محسوس کر اہان نے نرمی سے اس کی کمر سے سہلائی۔ بیبی گرل، آئندہ کچھ بھی فضول بولنے سے پہلے اپنی سزا یاد کر لینا۔ اہان اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لے جاتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ پر عشا کو ہنوز اپنے سینے پر بے سود پڑے دیکھ اس نے عشا کی جانب دیکھا، جو اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی تگودود میں تھی۔ پر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اس کا بے جان روئی جیسا نرم و نازک وجود اہان پر گرا۔ اہان اپنے سینے سے لگی اپنی بیوی کے ایک ایک نقوش حفظ کرنے میں مصروف تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی بیبی گرل۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو کو نرمی سے چھوتا، اپنی بیبی گرل کو اپنی باہوں میں بھرے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ لاریب صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ بریکٹ، آپ نے شہریار بھائی کو دھوکہ دیا، آپ ایک مجرم ہیں۔ بریکٹ، میرے بھائی کو کیوں دھوکہ دے رہی ہیں؟ وہ تو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ صرف انہیں یوز کر رہی ہیں۔ عشا کے الفاظ اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے، جب دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ آنسو تو اس نے اپنی زندگی میں بہت بہائے تھے، اتنے کہ اب چاہ کر بھی اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی تھیں، پر آج میں جو شہریار کے عشق کی وجہ سے کئی عرصے بعد ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرتا بے مول ہوا۔ اسے دکھ اپنے مجرم کہے جانے کا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ تو تھی ہی ایک مجرم۔ اصل دکھ تو اسے اس بات کا ہوا تھا کہ عشا اسے اپنے بھائی کا مجرم سمجھنے لگی ہے۔ ایک لحاظ سے وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، لاریب شہریار کو دھوکہ دے رہی تھی۔ لاریب، طبیعت ٹھیک ہے؟ منال بیگم نے حیرت سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر آج دنیا جہان کی تھکن نظر آ رہی تھی۔ منال بیگم کی آواز سن وہ فوراً سیدھی ہوئی بیٹھی۔ جی ماما، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نارمل ہوئی۔ اس کا چہرہ اب نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر پہلے چہرے پر عیاں ہونے والی تکلیف کا نام و نشان تک نہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ اپنی تکالیف، اپنے غم چھپانے میں ماہر جو تھی۔ ابھی تک تم نے چینج بھی نہیں کیا۔ منال بیگم پھر گویا ہوئیں۔ بس جا رہی ہوں ماما۔ لاریب کو ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے اپنے روم کی جانب بڑھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنی ڈائری پر جھکی تھی جب اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی جانب گئی۔ جب وہ کچھ سوچتی ہوئی ڈائری بند کیے اٹھی۔
شہریار جو اگلے ہفتے کراچی میں ہونے والی RDX کے امپورٹ کو آرمی کی تحویل میں لینے کے لیے پلان بنانے میں مصروف تھا، ڈور بیل کی آواز سن اس نے اپنی بات روکی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، آرس کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھا۔ جب شہریار نے فائلز اکٹھی کر کے انہیں بیگ میں ڈالا، ابھی وہ بیگ رکھے واپس مڑا ہی تھا جب آرس کے پیچھے لاریب کو آتے دیکھ وہ حیران ہوا۔ السلام علیکم، لاریب نے اسے اپنی جانب تکتے پا کر سلام کیا۔ آپ اس وقت یہاں؟ خیریت؟ شہریار اس کے سلام کا جواب دیتا گویا ہوا۔ یو گائز کیری آن، مجھے کباب میں ہڈی والی فیلنگز آ رہی ہیں، میں تو چلا۔ آرس معنی خیز مسکراہٹ سے بولتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ آئیں، آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھیں، شہریار اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ لاریب سر ہلا کر آگے بڑھی۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ لاریب بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ جی بولیں، شہریار اپنے ازلی انداز سے مسکرا کر بولا۔ لاریب نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ دراصل میں یہ منگنی ابھی وہ تحمید باندھ ہی رہی تھی جب شہریار کے بجتے فون نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ شہریار ایکسکیوز کرتا فون کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے لاریب کے پاس سے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، جسے وہ لاریب سے کوئی بات راز نہ رکھنا چاہتا ہو۔ لاریب نے یہ بات بڑی باریک بینی سے نوٹ کی۔ لاریب بے چینی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی اپنی انگیجمنٹ رنگ کو گھمانے میں مصروف تھی۔ اضطراب اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہا تھا، جسے وہ جلد از جلد اپنی بات مکمل کر کے شہریار کو رنگ واپس دے کر بھاگ جانا چاہتی ہو۔ کب سے؟ وہ 7 گھنٹوں سے لاپتہ ہے اور تم مجھے اب انفارم کر رہے ہو؟ شہریار ایک دم دھاڑا۔ شہریار کی دھاڑ سن لاریب نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ لب بھینچے خود کو کنٹرول کیے بڑی ضبط سے بیٹھا ہوا تھا۔ لاریب سمجھ چکی تھی اسے کون سی اطلاع ملی ہے۔ وہ نظریں زمین پر گاڑ گئی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، شہریار نے کہتے ساتھ کال کاٹی اور اپنی کن پٹیاں سہلانے لگا۔ شہریار، آپ ٹھیک ہیں؟ لاریب کی مدھم آواز سن شہریار اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ انگیجمنٹ کا کچھ کہہ رہی تھیں؟ شہریار اپنی پریشانی پس پشت ڈالتا نرمی سے گویا ہوا۔ وہ کوئی پرابلم ہوئی ہے کیا؟ آپ غصہ کر رہے تھے۔ لاریب کو جب کچھ نہ سوجا تو وہ ایک دم شہریار سے اس کے غصہ کرنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ عیشا کولی سے گھر نہیں آئی، شہریار گہرا سانس بھرتا بولا۔ لاریب نے اپنی نظریں چرائیں۔ پتہ نہیں لاریب، وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، وہ تو ذرا سی تکلیف پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اب پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہے، شہریار افسردہ لہجے میں بولا۔ شہریار کی بات سن لاریب کی نظروں میں کچھ گھنٹے کا منظر لہرایا، کچھ گھنٹے پہلے کا منظر لہرایا، جب احان کا بھاری ہاتھ عیشا کو زمین بوس کر گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ میں 5 سال کا تھا لاریب جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں اپنے والد کی شفقت سے 5 سال کی عمر میں ہی محروم ہو گیا، شہریار بول رہا تھا، اور لاریب خاموشی سے نظریں زمین پر گاڑے اس کو سن رہی تھی۔ جب میں میٹرک میں ہوا تو میری ماما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، میں اکیلا رہ گیا، میں سب سے دور بھاگنے لگا۔ پھر میری زندگی میں اللہ نے ایک ننھی پری بھیجی، مجھے وہ گول مٹور چھوٹی سی کوئی گڑیا لگی تھی۔ اب کی بار لاریب نے شہریار کے چہرے پر نظریں مرکوز کیں، جو اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ حمزہ اسے میرے پاس لے کر آیا اور مجھے کہا کہ تمہیں میری بہن اچھی نہیں لگی کیا؟ تم نے اسے پکڑا بھی نہیں ہے۔ میں اسے نہیں اٹھاتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا وہ چھوٹی سی گلابی گڑیا کہیں میرے ہاتھوں سے گر ہی نہ جائے۔ شہریار بات کرنے کے بعد مسکرایا، جیسے وہ منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں گھوما ہو۔ لاریب ضبط کی ہتھوں کو چھوتی سرخ آنکھیں لیے بیٹھی تھی، پھر نہ جانے کب وہ گڑیا میرے لیے سب کچھ بن گئی۔ وہ حمزہ کی بہن ہونے کے باوجود مجھ سے زیادہ اٹیچ ہے، پر اب وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ لاریب، میری بہن 7 گھنٹوں سے لاپتہ ہے۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ لاریب جو منگنی کی انگوٹھی اتارے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، وہ یہاں شہریار سے منگنی توڑنے آئی تھی۔ شہریار کی پریشانی دیکھ وہ انگوٹھی ایک بار پھر اپنی انگلی میں پہن گئی۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی وہ شہریار کو اپنے منگنی ختم کرنے کا کہہ سکے۔ یا اللہ، سارے امتحان آخر میرے حصے میں ہی کیوں؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ آپ فکر نہ کریں شہریار، انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ لاریب شہریار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے گویا ہوئی۔ شہریار اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گیا۔ حقیقت میں تو وہ بہت پریشان تھا۔
اچھا مجھے چلنا چاہیے، لریب کہتے ساتھ جلدی سے باہر کی جانب بڑھی۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنا فون لیے روم کی جانب بڑھا۔ آرز کمرے میں داخل ہوا جب خالی کمرہ اسے منہ چڑھانے لگا۔ آرز نفی میں سر ہلاتا ملائکہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ملائکہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ آرز کو آتا دیکھ وہ کھڑی ہو گئی۔ کسی کے روم میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے، ملائکہ سرد آواز میں بولی۔ کیپٹن ملائکہ، بچا فرمایا آپ نے، مگر آپ بھول رہی ہیں آپ میری بیوی ہیں۔ آرز ڈور لاک کرتا اس کی جانب بڑھتا بولا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، شاید آپ بھول رہے ہیں تو میں آپ کو یاد کرواتی چلوں، آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، معاذ اور میرے درمیان آپ ایک ولن بن کر آئے ہیں۔ ملائکہ زور سے چلائی۔ ملائکہ کی بات سن آرز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے ایک دم کیا ہوا ہے؟ پر ملائکہ کے پتھریلے تاثر دیکھ آرز کی آنکھیں سرد ہوئیں۔ وہ قدم با قدم چلتا ملائکہ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ملائکہ بی بی، میں تمہارے عشق میں رانجھا نہیں تھا جو خاموشی سے تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھتا اور بعد میں تمہارے عشق میں جوگی بن کر گلی گلی گھومتا۔ مجھ میں اتنا اچھا بننے کے جراثیم نہیں پائے جاتے۔ اور تم کیا چاہتی تھی؟ تمہاری خوشی کے لیے میں تم سے دستبردار ہو جاتا۔ معاف کرنا ملائکہ بی بی، میرا شمار ایسے 99% لوگوں میں نہیں ہوتا جو اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر اپنے عشق کو کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ہمت ہی نہیں ہے کسی کو پانے کی، اس کو اپنا بنانے کی، تو عشق بھی کیوں کرتے ہیں؟ اگر تمہیں پانے کے لیے میں ولن بھی بنا ہوں تو مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آرز سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اپنے عشق کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیپٹن ماز کا قتل بھی کرنا پڑتا تو میں پیچھے نہ ہٹتا۔ تم میری محبت ہی نہیں، میری ضد، میرا جنون بھی ہو۔ آرز جنونی انداز میں گویا ہوا۔ کیا فائدہ؟ میں تو اب بھی ماز کو پسند کرتی ہوں۔ ملائکہ سٹاپ اٹ، آرز ضبط کی حدوں کو چھوتا گویا ہوا۔ کیوں بس کروں؟ میرے دل کی آواز سنیں، میرا دل اب بھی کیپٹن ماز کے لیے دھڑکتا ہے۔ کیپٹن ماز، ملائکہ کے لفظ ابھی پورے بھی نہ ہوئے تھے جب ایک زوردار تماچا ملائکہ کے گال کی زینت بنا۔ ملائکہ پیچھے رکھے ٹیبل سے ٹکرائی۔ مسز آرز، تم کیپٹن ماز کو پسند کرتی ہو تو شوق سے کرو، پر شاید تم بھول چکی ہو تم میرے نکاح میں ہو۔ تم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میری ہو۔ تمہاری روح میں سرایت کر جانے کا حق میرے پاس میں محفوظ ہے۔ آنے والے وقتوں میں تم نے تو میرے بچوں کی ماں بننا ہے، پھر کیا فائدہ ماز کو پسند کرنے کا؟ آرز اس کے بال چکرتا اس کا چہرہ اپنے قریب کیے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولا۔ وہ ملائکہ کے لفظ اسی کو ہی لوٹا رہا تھا۔ اور رہی بات ماز کو پسند کرنے کی، تو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کو پسند کر کے ملائکہ جان، گناہ کبیرہ تو تم ہی کر رہی ہو۔ رہی بات میری، تو میں تو ازل سے ہی تمہارا ہوں جان۔ آرز دل جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے گویا ہوا۔ آپ نے مجھے مارا؟ ملائکہ روتی ہوئی آرز کی جانب دیکھتی بولی۔ جب ملائکہ کے انداز پر آرز کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی۔ ہاں، اگر تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آئندہ بھی مجھے تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا تو میں گریز نہیں کروں گا۔ کیا کروں، اپنی بیوی سے محبت ہی اتنی ہے، میں اسے جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ امید ہے تم یہ تھپڑ پوری زندگی نہیں بھولو گی۔ اب اگر معاذ کا نام تمہارے لبوں پر آیا تو آئی سویئر کیپٹن ملائکہ، انہی لبوں سے قطرہ قطرہ تمہاری سانسیں چھین کر تمہاری جان لے لوں گا۔ آرز ملائکہ کے ہونٹوں کو سختی سے رب کرتا سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میجر آرز کا لہجہ کیپٹن ملائکہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ آئی ہیٹ یو میجر آرز، آئی ہیٹ یو۔ ملائکہ اس کو خود سے دور کرتی روتے ہوئے واش روم کی جانب بھاگی۔ پیچھے آرز سر جھٹکتا اس کے روم سے باہر نکلا۔ ڈارک بیڈ پر نیم دراز بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹی عشا کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، جو اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ آج یہ لڑکی نہ صرف اس کے کمرے میں بلکہ اس کے بیڈ پر براجمان تھی۔ احان کی نظریں اس کے گال پر گئیں جو اچھا خاصا سوج چکا تھا۔ احان کو بے ساختہ احساس ہوا اسے بیبی گرل کو اتنی زور سے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ اس کا بھاری ہاتھ اس نازک سی جان کو کتنی زور سے لگ سکتا ہے۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ احان کی پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے گال پر چھپے ہوئے تھے۔
احان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سوجے گال پر پھیرا جب عیشا کے چہرے پر تکلیف کے اثار نمایاں ہوئے، جیسے اس سے بے ہوشی میں بھی اپنے چہرے پر احان کے چھونے کی تکلیف ہوئی ہو۔ ویک اپ بیبی گرل۔ احان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا گویا ہوا۔ جب کچھ دیر بعد عیشا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں، اپنے اوپر جھکے احان کو دیکھ وہ ایک بار پھر خوفزدہ ہوتی چیخنے لگی۔ اس کے ارادے بھانپ کر احان نے فوراً اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ بیبی گرل، آواز نہیں۔ احان کو ایک بار پھر اپنے قریب دیکھ وہ آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس کو خوفزدہ دیکھ احان نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ چلو شاباش، اٹھو، سامنے تمہارے ڈریس پڑے ہیں، جاؤ فریش ہو کر آؤ، احان اس کے بگڑے حلیے کو دیکھتے گویا ہوا۔ احان کی بات سن عیشا خاموشی سے اٹھی جب اس کی نظر سامنے صوفے پر شاپنگ بیگز کے ڈھیر پر پڑی۔ رکو، احان کی آواز پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ سانس بھی رکا۔ نہ جانے اب ڈارک اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں ڈریس سلیکٹ کر کے دیتا ہوں، وہ کہتے ساتھ اٹھتا سامنے پڑے شاپنگ بیگز کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے جینی سے کہہ کر اپنی بیبی گرل کے لیے اس کی ضرورت کی ہر چیز منگوائی تھی۔ عیشا خاموشی سے کھڑی احان کو بیگز الٹ پلٹ کرتے دیکھ رہی تھی جب ایک خوبصورت سی لال رنگ کی فراک احان نے ایک شاپنگ بیگ سے نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ عیشا نے ڈرتے اس کے ہاتھ سے ڈریس لیا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھا کر تم نے ریسٹ کرنا ہے۔ احان ایک نیا حکم جاری کرتا بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ جبکہ عیشا فریش ہونے پڑی، اس نے نوٹ کیا تھا اس روم میں اس روم میں موجود نہیں تھی جس روم میں وہ کئی گھنٹوں تک بند رہی تھی۔ یہ روم اس روم سے کئی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ روم کا تھیم گرے اور وائٹ کلر کا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے نم بالوں کو دوپٹے سے ڈھانپتی سر پر دوپٹہ جمائے نکھری سے باہر آئی۔ جینی، یو کین گو۔ احان عیشا کو آتے دیکھ جینی سے مخاطب ہوا جو سامنے پڑی ٹیبل پر کھانے کے لوازمات رکھ رہی تھی۔ احان کا حکم سنتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھی۔ جب وہ چلتا ہوا عیشا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، لال رنگ میں اس کی مہندی جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ احان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی۔ احان کی حرکت پر عیشا نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ احان سختی سے گویا ہوتا اسے صوفے کی طرف لایا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھیں۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ۔ احان ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، عیشا مدھم آواز میں بولی۔ اگر احان مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو شاید عیشا کی آواز سننے سے قاصر ہوتا۔ بیبی گرل، میں نے تم سے پوچھا نہیں، تمہیں آرڈر دیا ہے۔ احان اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ پلیز۔ احان کا سخت لہجہ دیکھ عیشا گویا ہوئی۔ بیبی گرل، کھانا کھانا سٹارٹ کرو، وہ عیشا کی بات اگنور کیے بولا۔ جب کچھ دیر تک عیشا کو یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ غصے سے آگے بڑھتا عیشا کا جبڑا جکڑتا سامنے پڑی بریانی کا چمچ بھرتا اس کے منہ کی جانب کر گیا۔ عیشا سختی سے اپنے گلابی ہونٹ مینچ گئی جو ڈاک کے تھپڑ کی وجہ سے آلریڈی زخمی تھے۔ کھاؤ اسے۔ اس کو بچوں جیسی حرکتیں کرتے دیکھ احان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا جب عیشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ احان کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتا زمین پر جا کر گرا۔ چاول عیشا کے اوپر گرتے ارد گرد بکھر گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ احان اس کے جبڑے پر دباؤ بڑھاتا دھاڑا۔ گال میں تکلیف کی شدت سے عیشا کے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ احان اب کی بار اتنی زور سے دھاڑا کہ عیشا کو محسوس ہوا اس کے کان کے پردے پھٹنے کے در پر ہوں۔ اس میں زہر ہے، عیشا روتی ہوئی بولی۔ وٹ؟ عیشا کی بات سن احان حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ فاطمہ نے بتایا تھا مجھے ناول میں، اس گینگسٹر نے اپنی بیوی کو اس کی بات نہ ماننے پر زہر دے کر مار دیا تھا۔ عیشا کے بولنے پر احان حیرت سے اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ تو یہ لڑکی کتنے گھنٹوں سے اس لیے بھوکی تھی؟ میں نے تو آپ کو دیکھ بھی لیا تھا اور آپ نے کہا تھا اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو عیشا روتی ہوئی احان کی جانب دیکھتے بول رہی تھی جو اس کا جبڑا تو چھوڑ چکا تھا پر اب بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ تو کیا؟ احان اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ تو اس کھانے میں بھی تو زہر ہو سکتا ہے،
جو مجھے مارنے کے لیے آپ نے ملایا ہو۔ عشا کی گوہر فشانیاں سن کر احان کی ہیزل بلو آئز حیرت کے مارے پھٹنے کو تھیں۔ وہ کچھ کہے بنا عشا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جب اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر عشا بدک کر اسے دور سرکی۔ اس کے رونے کا شگر اب بھی جاری تھا۔ احان کچھ بولے بنا خاموشی سے دوسرا چمچ اٹھائے بریانی کھانے لگا۔ اب حیران ہونے کی باری عشا کی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس میں زہر ہے تو یہ کیوں کھا رہا ہے؟ عشا سوچ رہی تھی۔ جب احان نے اس کی جانب دیکھا وہ فوراً اپنی نظریں پھیر گئی۔ بیبی گرل، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تم اب کھا سکتی ہو، احان اس کے سامنے پلیٹ کھسکاتے بولا۔ سلو پوائزن بھی تو ہو سکتا ہے۔ عشا شکی نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ عشا کی بات سن احان نے جن نظروں سے اس کی جانب دیکھا وہ خاموشی سے پلیٹ پکڑے کھانا کھانے لگی، جبکہ احان اس کو بچوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ عشا کی بات یاد کر کے ایک بھولی بھٹکی مسکان اس کے لبوں پر آئی۔ آج وہ نہ جانے کتنے عرصے بعد مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ کون ہے؟ احان کے سوال پر عشا کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اس نے ایک نظر احان کی جانب دیکھا۔ وہ میری کالج فرینڈ ہے، عشا ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس نے تمہیں یہ فضول باتیں بتائی ہیں؟ اور تم بھی ناول پڑھتی ہو کیا؟ احان نے آئی برو اٹھائے استفسار کیا۔ نہیں، میں ناول نہیں پڑھتی، مجھے بعد میں ڈر لگتا ہے۔ اس نے مجھے بس سٹوری بتائی تھی، آپ پلیز اس کو نہ مارنا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ عشا اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بولی، گویا احان ابھی فاطمہ کو مار دے گا۔ تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ احان اس کے ڈر کو دیکھتے بات بدل گیا۔ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ احان کی سزا یاد کر کے وہ اس کے ہر سوال کا مدھم آواز میں شرافت سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ نیکسٹ منتھ میرے فائنل ہیں۔ عشا کی آواز میں افسردگی احان بہت اچھے سے محسوس کر گیا۔ عشا باقی کا بچا کھانا ٹیبل پر رکھ گئی۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ احان اس کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ یوں لگ رہا تھا وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ بس اور بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکتی گویا ہوئی۔ احان اسے پین کلر دیتا اس کے ہونٹ کے زخم پر آئنمنٹ لگانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب عشا اپنا چہرہ پیچھے کر گئی، احان نے اسے ایک زبردست گھوڑی سے نوازا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی اسے ڈر رہی تھی، اس کی گھوڑی دیکھ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ احان نرمی سے اس کے ہونٹ پر آئنمنٹ لگانے لگا، جب تکلیف کی وجہ سے عشا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں، پر وہ احان کی موجودگی میں اپنی سسکی نکلنے سے روک چکی تھی۔ Is it hurts؟ احان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نرمی سے گویا ہوا۔ Yes, but it hurts more۔ عشا اپنی سوجے گال پر ہاتھ رکھتی گویا ہوئی، جبکہ آنسو اب پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اسے تو آلریڈی رونا آ رہا تھا۔ آج تک اسے کسی نے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ وہ تو اپنے دونوں بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ اب یکدم کسی کا اتنے برے طریقے سے مارنا عشا کو ہلا کر رکھ گیا تھا، اور پھر احان کا نرم رویہ اسے رونے پر اکسا رہا تھا۔ پھر ہوا بھی یوں، وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عشا کی بات سن احان نے خود کو کوسا۔ وہ کیوں اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا، جبکہ وہ خود صنف نازوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ احان خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ وہ اب بھی اس کی باہوں کے حصار میں اس کے سینے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ رو رو کر اب اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ احان نرمی سے اس کے بال سے ہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا کئی گھنٹوں سے وہ مینٹلی ٹارچر سہ رہی ہے، سو اس نے بھی اسے رونے سے نہ روکا۔ جب کافی دیر بعد عشا کی آواز بند ہوئی، اس کو سویا ہوا محسوس کر کے احان نے اسے صحیح سے بیڈ پر لیٹاتا کمفرٹر سے ڈھانپ گیا۔ آئی ایم سوری بیبی گرل۔ احان اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اپنا فون پکڑتا روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔